बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट लें जनाब। अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के चुनखी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हो गई डोनाल्ड ट्रंप साहब से। इस मुलाकात के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा। कुछ लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस मुलाकात के अंदर गोया अमरीकी सदर से जो है वो ग्रीन सिग्नल ले लिया गया है पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की अगली 5 साल मुद्दत का, जिसके मुतल्लिक कन्फ्यूजन है कि वो नवंबर 2025 से शुरू होगी या फिर नवंबर 2027 से। लेकिन इस दौरान एक और अहम तरीन और बड़ा काम हुआ। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के एक तर्जुमान की जानिब से बराह रास्त तौर पर इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पर उनसे राबता किया गया, उनसे कुछ जो है वो सवालात पूछे गए। उसकी तफसीलात भी रखते हैं जनाब हम आपके सामने। और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जानिब से एक मरतबा फिर डेथ सेल के अंदर किसी भी किस्म की डील से साफ साफ इनकार कर दिया गया है। और ये एक बड़ा हैरान कुन जवाब था इमरान खान साहब जो है वो इमरान खान साहब का पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया को, क्योंकि पाकिस्तान के ताकतवर हलके इस किस्म की उम्मीद ना माजी में पाकिस्तान के किसी सियासतदान से करते रहे हैं और ना इस वक्त वो पाकिस्तान के किसी सियासतदान से इस किस्म की उम्मीद करते हैं। पहले जनाब हम आपको लेकर चलते हैं अमेरिका उस मुलाकात की जानिब के जिसके मुतल्लिक खुशी से बड़ी बगलें बजाई जा रही हैं कुछ बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफ़ियों की जानिब से कि देखिए जनाब 1 घंटा से ज़ायद की मुलाकात हो गई शहबाज शरीफ साहब की। इसके अंदर आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे और देखें जनाब इसमें इमरान खान साहब के हवाले से किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं हुआ। और देखें जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान को हर तरह का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ख्वाजा आसफ़ साहब का भी इसी दौरान एक ट्वीट सामने आया, वो भी जनाब पहले आपके सामने रखते हैं क्योंकि ख्वाजा आसफ़ साहब सबसे ज़्यादा जनाब इसके ऊपर खुश हैं और उनका ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये जो हाइब्रिड रजीम है इसको जनाब अमेरिका की जानिब से जो है वो अगले पता नहीं कितने साल के लिए जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। सबसे ज़्यादा जनाब वही खुश इस हवाले से नज़र आते हैं और कहते हैं जनाब कि भारत के ख़िलाफ़ हमने फ़तह हासिल की, सऊदी अरब के साथ हमने दफ़ाई मुआहदा किया और पाक अमरीका ताल्लुकात में हमारी बेमिसाल पेशरफ्त हुई। 2025 कामयाबियों से भरपूर साल है और हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल है। अल्लाह अकबर। ये जनाब जो है वो ख्वाजा आसफ़ साहब ने ख्वाजा आसफ़ साहब ने ट्वीट किया है हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से, जो कि रेहाना डार साहबा से 8 फरवरी 2024 की रात जो है वो इलेक्शन हारे। उसके बाद फिर फॉर्म 47 के तहत जो उन्हें जो है वो यहाँ तक जो है वो पहुँचाया गया। और पाकिस्तान में इस दौरान जो है वो क्या कुछ होता रहा गुज़श्ता 3 सालों के अंदर, उस तरफ तो ख्वाजा आसफ़ साहब ध्यान नहीं दे रहे। आलमी बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि गुज़श्ता 3 बरसों के अंदर यानी 2022 से लेकर 2025 तक जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई है, खौफनाक हद तक पाकिस्तान के अंदर गुर्बत में इजाफा हुआ है और तशवीशनाक हद तक ये शरह बढ़ते बढ़ते जनाब इस वक्त कोई तकरीबन निस्फ पाकिस्तानियों तक जो है वो जा पहुँची है। अगर ये जो बेस जो फिगर है ना वो इसहाक डार साहब तब्दील कर दिया करते हैं, हमेशा से ये उनकी पुरानी कार्रवाइयाँ हैं। अगर बेस फिगर वही रखी जाए जो कि एक आलमी बेस फिगर है तो जनाब इस वक्त पाकिस्तान की निस्फ आबादी को इस चुनतखब और हाइब्रिड हुकूमत ने गुर्बत की सतह के ऊपर पहुँचा दिया है और यहाँ पर ख्वाजा आसफ़ साहब जो हैं वो अपनी कामयाबियाँ गिनवा रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको इस मुलाकात की तरफ लेकर चलूँ तो इस हवाले से इस मुलाकात के अंदर जो कि 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही, इसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे, अमरीकी नायब सदर JD वेंस थे, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी थे और ये तमाम तर वो लोग हैं जो कि इस मुलाकात के अंदर शामिल थे कि जिनसे करीबी लोग, अब आप इनके ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर जाकर देखें, बारहा जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट्स पर इमरान खान साहब के हवाले से आवाज़ उठा चुके हैं, फ्री इमरान खान साहब की बात कर चुके हैं। फिर सवालात पैदा होते हैं कि आखिरकार अमेरिका को ऐसी इस वक्त क्या ज़रूरत है पाकिस्तान की कि बराह रास्त कोई भी बात इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से इस मुलाकात के अंदर नहीं की जाती। बल्कि हैरान कुन अमर ये है, ज़रा ये भी निकाल कर देख लें कि कितनी ऐसी मुलाकातें हैं जहाँ पर अमरीकी मीडिया को इजाज़त नहीं होती कि वो इन चीज़ों को कवर करें और अगर किसी को इजाज़त ना भी हो तो जो मखसूस रिपोर्टर और मखसूस कैमरा मैन है वाइट हाउस के डोनाल्ड ट्रंप साहब के, वो अक्सर मुलाकातों के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। उसके बाद फिर मीडिया के हवाले से कोई ना कोई बयान भी सामने आ जाता है। लेकिन जहाँ पर सिर्फ ये तस्वीर सामने आई और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के जो
جو پاکستان کا وزیر اعظم آفس ہے شہباز شریف صاحب کا، اس نے ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا کہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے شعبوں میں تعاون جو ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ اچھا، اس حوالے سے لوگ ایک بات کر رہے ہیں کہ جو ہی جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے تھے، انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا، تو پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے ایک تحفہ انہیں پیش کیا گیا تھا۔ یاد کیجئے افغانستان سے ایک گرفتاری ہوئی تھی اور پھر انہیں جو ہے وہ شخص کو امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا، اور اس کے بعد گویا یہ بنیاد رکھی گئی تھی کہ آگے چل کر ہم زراعت، آئی ٹی، معدنیات اور جو ہے وہ توانائی کے شعبوں میں بھی آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، خاص طور پر معدنیات، قیمتی معدنیات کے حوالے سے۔ جون 2019 میں جو ملاقات ہوئی اس وقت بھی اس قسم کی خبریں جو ہے وہ باہر آئیں، اور ایک مرتبہ پھر اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ باہر آ رہی ہیں، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بڑی شاندار شخصیات، بڑے عظیم شخصیات جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو اور آرمی چیف صاحب کو قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ جا کر غور سے اس تصویر کا جائزہ بھی لے لیں جو کہ تصویر اس موقع پر بنی، جو سامنے آئی، اور اس کے بعد جا کر عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی اس تصویر کا بھی آپ جائزہ لے لیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی باڈی لینگویج کا بھی جائزہ لے لیں، شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف صاحب کی باڈی لینگویج کا بھی جائزہ لے لیں، کیونکہ 2019 کے اندر جو ملاقات ہوئی تھی اس کی تو جناب اس قسم کی کوئی تصویر یا اس قسم کی کوئی ویڈیوز یا خبریں نہیں سامنے آئی تھی۔ ہاں، بہرحال بعد میں ذرائع کے حوالے سے اس قسم کی خبریں ضرور آئی تھیں کہ اس ملاقات کے اندر عمران خان صاحب کے متعلق بھی 2 مرتبہ گفتگو ہوئی ہے، اور پاکستانی نہیں بلکہ امریکی ویب سائٹ نے جو ہے وہ اس بات کا انکشاف کیا تھا، اور اب بھی امریکی سفارتی ذرائع یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ اس ملاقات سے پہلے جو مختصر ملاقات ہوئی اس ملاقات کے اندر بھی ایک بار پھر امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی قیادت کو بڑا واضح اور صاف پیغام دیا گیا کہ آپ عمران خان صاحب سے تعلقات اپنے بہتر بنائیں، اور بصورت دیگر بڑا مشکل ہوگا امریکہ کے لیے بھی اور دنیا کے دیگر ممالک کے لیے بھی کہ وہ ایک ایسی حکومت کے پاس کے ساتھ جو کہ فارم 47 کی حکومت ہے، جس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے ساتھ معاملات کو کس طرح سے کیوں کر دو طرفہ تعلقات کو جو ہے وہ اپنے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی دوران ایک اور بڑا اہم کام ہوا جو کہ حیران کن قرار دیا جا رہا ہے، اور یقینی طور پر اس پریشانی کو بھی ظاہر کرتا ہے جو کہ طاقتور حلقوں کے ہاں ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش نہیں ہو رہا، وہاں سے مسلسل جو ہے باقاعدہ طور پر نام لے کر بات کی جا رہی ہے، اور محسن نقوی صاحب کا اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا نام تو بار بار لیا جا رہا ہے، اور اب محسن نقوی صاحب نے ترجمان GHQ کے طور پر باقاعدہ طور پر پہلا براہ راست رابطہ کیا ہے، پہلا براہ راست جواب دیا ہے عمران خان صاحب کو اپنے اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر۔ میں پہلے وہ ان کا جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جناب، کین یو نیم جسٹ ون پرسن ہو کم ٹو یو ود دی آفر، کیا آپ کسی ایک شخص کا بھی نام بتا سکتے ہیں جو آپ کے پاس یہ آفر لے کر آیا ہو، سیئنگ وی آر ریڈی ٹو الاؤ یو، کہ یہ کہہ رہا ہو کہ ہم تیار ہیں، آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ سکتے ہیں۔ جسٹ ون نیم، صرف ایک نام بتا دیں، اور پیپل آر آلریڈی سک آف یور بلاٹنڈ لائز۔ یہاں پر جناب انہوں نے پھر ایک الزام بھی لگایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ مخصوص ٹی وی چینلز کو اشارہ کیا گیا، مخصوص ویب سائٹس کو اشارہ کیا گیا کہ ذرا اسے جو ہے وہ پلے تو کریں، اور پھر ARY نے اسے پلے کیا، اور انہوں نے لکھا کہ بانی PTI کو یہ ایک نام بتا دیں جو ڈیل کی آفر لایا ہو، محسن نقوی۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر عمران خان کے ٹویٹ کے جواب میں لکھا کہ کیا آپ کسی ایک شخص کا نام لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس آفر لے کر آیا ہو کہ ہم آپ کو ملک چھوڑنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں، صرف ایک نام بتا دیں۔ لوگ پہلے ہی آپ کے جھوٹ سے جو ہے وہ بہت تنگ ہے۔ یہ خبر جناب ان کی جانب سے جاری کی گئی، ARY کو خصوصی طور پر یہ کہا گیا کہ آپ نے ذرا جناب اس خبر کو ٹھیک طریقے سے پلے کرنا ہے، اور اس وقت سے لے کے جو ہے وہ اگلے پھر 1 گھنٹے تک مسلسل جو ہے وہ ARY اس خبر کو پیٹتا رہا عمران خان صاحب کے بکس کے اندر۔ عمران خان صاحب نے کہا کیا تھا؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا، مجھے بار بار ڈیل آفر ہوئی اور کہا گیا کہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں یا خاموش ہو جاؤں تو میرے کیسز ختم کر دیے جائیں گے، لیکن پہلے دن سے میرا موقف ہے کہ میں ان مقدمات کا سامنا عدالتوں سے کر کے ہی باہر آؤں گا، کسی ڈیل کے نتیجے میں ہرگز نہیں۔ اس لیے مجھ پر بے بنیاد 300 مقدمات بنائے گئے ہیں، کوئی بھی اور شخص ہوتا تو ان مقدمات کا سامنا نہیں کر پاتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور حق پر ہوں۔ اچھا، اب سوالات اٹھتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا عمران خان صاحب نے اپنے اس ٹویٹ کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ کیا حکومت کا کوئی نمائندہ براہ راست طور پر ان کے پاس آیا، جس میں محسن نقوی صاحب ہوں یا عاصم منیر صاحب کا نمائندہ ہے؟ عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس حوالے سے تو کئی مرتبہ جو ہے وہ آپ کے جو پسندیدہ کالم نگار ہیں، آپ کی دوستی کے بڑے دعوے کرتے ہیں، سہیل وڑائی صاحب، وہ جنگ کے اندر درجنوں اس حوالے سے کالم لکھ چکے ہیں۔
درجنوں ٹی وی پروگرامز کے اندر بیٹھ کر اس حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ڈیل کرنا چاہتی ہے، پیغامات پہنچا چکی ہے، لیکن عمران خان صاحب انکار کر رہے ہیں۔ آپ کے فیورٹ انصار عباسی تو کوئی دن نہیں ہوتا جب اس قسم کی خبر یا تجزیہ ان کا جنگ اخبار میں یا دی نیوز میں نہیں چھپتا کہ جناب عمران خان صاحب اگر خاموش ہو جائیں تو ان کے ساتھ ڈیل ہو سکتی ہے، اور کبھی وہ بیرسٹر گور کا نام لیتے ہیں، کبھی علی امین گنڈاپور کا نام لیتے ہیں، کبھی بیرسٹر سیف صاحب کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، باقیوں کو اجازت نہیں ملتی، کبھی اعظم سواتی پیغام رسانی کرتے ہیں۔ حامد میر صاحب کے بھی کئی بیانات جو ہے وہ کئی ان کے تجزیے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر موجود ہیں، جس میں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان کی معلومات کے مطابق کم و بیش 3 مرتبہ آفر کی گئی ہے کہ آپ اگر خاموشی اختیار کر لیں، اس ہائبرڈ رجیم کو آپ تسلیم کر لیں، جیسے خواجہ آصف صاحب خود بھی، جو کتنی شرم کی بات ہے کہ ہائبرڈ رجیم قرار دے رہے ہیں، اور بڑا جناب اس کے اندر بڑا اپنا جو ہے وہ کوئی ایک بہت بڑا کارنامہ اس کو قرار دے رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ امریکہ سے بھی جناب جو ہے وہ حمایت حاصل کر رہی ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہو گئے سہیل بڑائچ، انصار عباسی اور حامد میر، جو کہ بار بار اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ہماری مزدور صافی کی اطلاعات کے مطابق ایک سابق کرکٹر کے ذریعے عمران خان صاحب کی فیملی کو یہ پیغام بھجوایا جا چکا ہے، اسی طرح سے ایک سابق عسکری شخصیت کے ذریعے عمران خان صاحب کی فیملی کو، بلکہ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کو ایک اوورسیز پاکستانی بھی ملاقات کر کے یہ پیغام جو ہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے پہنچا چکا ہے۔ تو بہتر ہوگا کہ پہلے منجی تلے ڈانگ پھیریں محسن نقوی صاحب، اور ہماری اطلاعات کے مطابق تو علی امین گنڈاپور صاحب بھی یہ بات عمران خان صاحب سے کر چکے ہیں کہ محسن نقوی صاحب ان کے پاس اس قسم کا پیغام لے کر آئے تھے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق بیرسٹر گوہر بھی اس قسم کا پیغام عمران خان صاحب تک پہنچا چکے ہیں کہ آرمی چیف صاحب نے ان کو اس قسم کا پیغام دیا تھا، اور پھر سہیل بڑائچ صاحب نے تو واضح طور پر اپنے کالم کے اندر یہ لکھا تھا اور کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب خاموشی اختیار کر لیں تو پھر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب تو باقاعدہ طور پر 2 آپشن رکھ چکے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ یا تو عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق کام کر لیں تو عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، یا پھر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لیں تو رہا ہو جائیں گے۔ اسد کیسر یہ بات کر چکے کہ جو ہے وہ عمران خان صاحب 1 گھنٹے کے اندر رہا ہو سکتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب جو کہ موجودہ اور سابقہ آرمی چیف صاحب کے استاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ تو بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ اپنے عمران خان صاحب کے اختیار کے اندر ہے، وہ جب چاہیں وہ جیل سے باہر جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ آپ ٹائم لائن جا کے چیک کریں، خواجہ آصف اس قسم کی بات کر چکے، رانا ثناء اللہ صاحب اس قسم کی بات کر چکے کہ جناب عمران خان صاحب جب چاہیں وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں، وہ تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے وہ جیل سے باہر نہیں آ رہے۔ تو اور کتنی چیزیں جناب محسن نقوی صاحب آپ کے سامنے جو ہیں وہ رکھی جائیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، کس چیز نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ جا کر عمران خان صاحب کو کے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کریں؟ کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے، کیا معاملات ہیں؟ آپ تو بار بار ایک ہی دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کے بڑے اینکر ویلے کالم نگار ملازم صحافی ہوں، طاقتور حلقے ہوں یا یہ روایتی سیاسی مافیا ہو، وہ تو ایک ہی بات کر رہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو مائنس کر چکے ہیں پاکستان کے سسٹم سے۔ تو اگر آپ عمران خان صاحب کو پاکستان کے سیاسی نظام سے، پاکستان کے سیاسی سسٹم سے آپ مائنس کر چکے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو عمران خان صاحب کو لفٹ کرانے کی، یا عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے اوپر جا کر کوٹ ٹویٹ کرنے کی، یا عمران خان صاحب کا ذکر بھی کرنے کی، یا انہیں کسی قسم کا جواب دینے کی؟ تو یہ تمام تر چیزیں بڑے اچھے سے یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، آپ کے اصل مالکان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، اور روایتی سیاسی مافیا کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ایک ٹکے کی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی لیجیٹیمیسی اس وقت نہ ہی پاکستانی عوام کے اندر ہے اس حکومت کی، فارم 47 کی حکومت کی، اور نہ ہی پوری دنیا کے اندر اس کی کسی قسم کی لیجیٹیمیسی ہے۔ جو بھی پوری دنیا آپ سے بات کر رہی ہے، مقصد مطلب ان کا یہی ہے، انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہم ایک بات کا اشارہ کریں گے کسی بھی معاہدے کے حوالے سے اور وہ معاملہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ پارلیمان کے سامنے تو چیزیں آ نہیں رہی ہیں۔ آپ نے پہلے امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا، کون سی تفصیلات ان کی پارلیمنٹ کے اندر آپ نے پیش کی، پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر بولی۔ اب جو سعودی عرب کے ساتھ آپ مذاکرات کا دعویٰ کر رہے ہیں، معاملات کا، ڈیل کا، معاہدے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کی کون سی تفصیلات پارلیمان کے اندر پیش ہوئی ہیں جو آپ جناب ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جناب آپ عمران خان صاحب کو یہ آفر نہیں کر رہے؟ عمران خان صاحب نے بڑا واضح اور صاف کہا ہے کہ ان کے پاس یہ آفرز پہنچی ہیں، بار بار پہنچی ہیں، اور پاکستانی عوام ان کی اس بات کے اوپر 100% یقین کرتے ہیں۔ آپ نیچے جا کر اپنے ٹویٹ کے اندر جو لوگوں نے کوٹ کی ہے یا جو میسج کیے ہیں وہی جا کر پڑھ لیں۔ بڑی آپ کوشش کرتے رہے ہیں، فائر وال بھی آپ نے لگوائی، آپ نے ریچ بھی لوگوں کی کم کروائی، اس کے باوجود آپ اپنے ٹویٹ کے نیچے جا کر دیکھ لیں کہ لوگوں نے آپ کی بات کے اوپر زیادہ اعتماد کیا ہے یا عمران خان صاحب کی بات کے اوپر زیادہ اعتماد کیا ہے۔ تو جناب معاملہ یہ ہے، ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ڈیتھ سیل، تقریباً اس کو ڈیتھ سیل ہی کہا جانا چاہیے، جس قسم کے کمرے کے اندر عمران خان صاحب کو قید تنہائی کے اندر رکھا گیا ہے، جس قسم کی سختیاں ان کے اوپر نفسیاتی بھی اور جناب ذہنی بھی، جس قسم کی سختیاں بشرا بی بی کے اوپر بھی ہیں، عمران خان صاحب کے اہل خانہ کے اوپر ہیں۔ ان کے بعد تو آپ کا خیال یہ تھا کہ شاید عمران خان صاحب فوری طور پر کسی نہ کسی ڈیل کے لیے راضی ہو جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے کیونکہ کسی بھی قسم کی ڈیل سے صاف انکار کر دیا ہے، بیرونی پریشر اس ہائبرڈ نظام کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے، عدالتوں کے اندر سے بھی چاہے
دبی دبی صحیح ہوں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، اب مزید آپ کے پاس کیونکہ وقت بہت کم ہے، مزید لمبا عرصہ آپ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھ نہیں سکتے، اور انتظار ہے کہ کب جناب کو نوٹیفیکیشن آئے جو ہے وہ مدت ملازمت میں توسیع کا، معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ تو اس لیے اس قسم کے ٹویٹ تو خیر بہرحال محسن نقوی صاحب آپ کی جانب سے بنتے ہیں، اور پاکستانی جانتے ہیں کہ یہ ٹویٹ کس کے کہنے پر اور کیوں کر کیا گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔